ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हज़ार रास्ते निकाल देता है। आपकी मुश्किलात और उनके हल में इतना ही फ़ासला है कि जितना आपके माथे और सजदे की जगह के दरमियान फ़ासला है। अल्लाह को हमारी नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मैंने इस चैनल को आज ही शुरू किया। मैंने सोचा कि मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिसमें बहुत सी मेडिकल स्टोरीज़ बताई जाती थी। तो मैंने उन पे देखा कि बहुत से लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत से लोग उनको देख के अल्लाह के बहुत ही करीब जा चुके थे और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी कोई मेडिकल स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे घर में ही बहुत से मेडिकल्स हुए, मेरी अपनी ज़िंदगी में ही बहुत से मेडिकल्स हुए। मेरे मोहल्ले में, मेरे इर्द गिर्द लोगों में की ज़िंदगी में इतने मेडिकल्स थे कि मैंने कहा क्यों नहीं मैं उनके मेडिकल्स आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप सब जो लोग जो खुद को अकेला समझते हैं उनको भी ये पता चले कि वो लोग अकेले नहीं हैं। बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कैसे उनका सामना किया, वो लोग कैसे अल्लाह के करीब है और उनके कैसे अल्लाह ताला फिर उनके लिए मेडिकल से मेडिकल करते गए। अब जो मैं मेडिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी एक दोस्त की है। उसने मुझे अपनी मेडिकल स्टोरी देख कर भेजी कि मैं अपनी मेडिकल स्टोरी आप सब प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँ। ये मेडिकल स्टोरी जो है ये नादिया अली की है कि नादिया अली से कैसे अल्लाह ताला ने उसके रास्ते खोले और कैसे उसके लिए मौज़ात होते गए। तो ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप भी मेरी स्टोरी से थोड़ी बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी प्यारी बहनों को मेरी स्टोरी सुनाएं, उनको बताएं कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी बुरा वक्त हो या कभी भी आपको कहीं से भी ठोकर लगे या आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप अकेले और तन्हा रह गए हैं, तो अपने आप को तन्हा मत समझें। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएगा। अल्लाह के पास जाके तो देखो। अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मुझे ऐसी ठोकर लगी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरफ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कुछ ऐसा हुआ कि आप ही के मेरी जो फैमिली है वो बिल्कुल सारी की सारी मेरे ख़िलाफ़ हो गई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मैं मेडिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, वो मेरी एक दोस्त की है। उसने मुझे अपनी मेडिकल स्टोरी देखकर भेजी कि मैं अपनी मेडिकल स्टोरी आप सब प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँ। ये मेडिकल स्टोरी जो है ये नादिया अली की है कि नादिया अली से कैसे अल्लाह ताला ने उसके रास्ते खोले और कैसे उसके लिए मौज़ात होते गए। तो ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस फिर क्या था, कुछ ऐसा हुआ, मैंने उनको कॉल की, मैंने सारी बातें उनको बताई कि ये आपकी मदर ने ऐसा किया है, तो अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरे घर वाले भी एग्री नहीं हो रहे, मेरी मामा भी एग्री नहीं हो रही। वो यही बात कह रही हैं कि मैं आउट ऑफ कास्ट कभी भी शादी तुम्हारी नहीं करूँगी, ये तो मैं तुम्हारी ज़िद पे चली गई थी, अब मैं नहीं जाऊँगी। मैं भी रोने लग गई, वो भी रोने लग गए। तो क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, फिर यूँ हुआ मैंने उनको फ़ोन पे कह दिया। मैं बहुत गुस्से में आ गई, मैंने उनको फ़ोन पे कह दिया कि अगर अल्लाह की रज़ा हुई तो हम एक हो जाएंगे, वरना अब हम दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, रुको तो सही, लेकिन मैंने फ़ोन कट कर दिया और अपनी सिम ही चेंज कर दी। इसी तरह कुछ दिन गुज़र गए, लेकिन अभी मेरे अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी, मैं रो रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि चलो मेरा रिश्ता नहीं हुआ वहाँ पर, लेकिन मेरे घर वाले, जो मेरी बहनें जिनके मैं बहुत करीब थी, जिनसे मैं हर बात करती थी, मैं बहुत वेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर वाले बहुत प्राउड माइंडेड थे, इसलिए मैं बचपन से ही फैशनेबल थी। मैं आला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। मेरा जब लास्ट सेमेस्टर था तब आप ही मैं एक इंसान से मिली। पहले तो मैं उनसे इतनी बात नहीं किया करती थी क्योंकि मैं अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहती थी। जब मेरी लेकिन आप ही जैसे जैसे मुझे मेरी उनसे बात होना शुरू हुई तो मुझे उनकी आदत होने लग गई, मुझे वो पसंद आने लग गए। तो मैंने उनको ये बात कुछ ही अरसे के बाद बोली कि मुझे आप बहुत पसंद हो। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अभी मेरी मोहब्बत पाक थी, मैं उनसे निकाह करना चाहती थी और वो भी मुझसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन हमारे बीच में सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी कास्ट अलग थी, वो सैयद फैमिली के थे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कोई बात नहीं, जब आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी मैं भी घर बात कर लूँगी, आप भी घर बात कर लेना। इसी तरह वक्त गुजरता गया। तो फिर जब उनकी अच्छी जॉब लगी, मैंने उनको कहा कि आप अब अपने घर बात कर लें, मैं भी अपने घर बात कर लेती हूँ, हम निकाह कर लेते हैं, इस मोहब्बत को निकाह का नाम दे देते हैं जिसमें अल्लाह भी राज़ी हो।
تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی اپنے گھر بات کرتا ہوں، تم بھی اپنے گھر بات کرو۔ ابھی انہوں نے بھی اپنے گھر بات کی، میں نے بھی اپنے گھر بات کی، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے اور نہ ہی ان کے گھر والے مانے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کی، تو تمہاری شادی ہم کیسے کروا دیں۔ اور میرے گھر والے، ابھی میرے گھر میں سب بہن بھائیوں کی آؤٹ آف کاسٹ ہی شادی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں میری باری ہی کیوں میرے فادر اور میری ماما نہیں مانے۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا، ایون ابھی میرے بھائی بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا اب تم پوری زندگی بھی گھر میں پڑی رہو گی، لیکن پھر بھی ہم تمہاری وہاں شادی نہیں کرائیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا سب کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ ان کے گھر والے مان رہے تھے نہ میرے گھر والے۔ میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو منا لوں۔ ابھی میں کچھ دن بہت روئی، کچھ کھانا پینا اپنا بند کر دیا۔ میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی، تو انہوں نے کچھ دن مجھے دیکھا، پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ان کو بلاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے پھر ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح میں نے ان کو فون کیا کہ یہ بات ہو گئی ہے میرے گھر والوں کے ساتھ، تو آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آج آپ کو بات کر کے بتاؤں گا۔ ابھی اسی طرح کچھ دن گزر گئے، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو منا لیا، ان کے گھر والے بھی مان گئے۔ تو جب وہ لوگ ہمارے گھر آنے لگے تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور تھوڑا نروس بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن میں بہت خوش تھی کہ میرا اللہ پاک نے ادھر تک اگر پہنچایا تو آگے بھی ہماری منزلیں آسان کریں گے۔ اسی طرح وہ دن آ کے جب وہ میرے گھر آ گئے، وہ لوگ میرے گھر آئے، میں بہت زیادہ ہی پریشان اور نروس ہو رہی تھی، لیکن جب میں ان سے ملی تو میں بہت خوش ہوئی۔ ان کے فادر اور ان کی باقی ساری فیملی بہت اچھی تھی، لیکن ابھی جو ان کی مدر تھی وہ بہت روڈ تھی مجھ سے، انہوں نے نہ مجھ سے ملی نہ ہی مجھے گلے لگایا۔ یہ میری ماما اور میرے فادر یہ سب دیکھ رہے تھے، میں بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ہمارے گھر میں جو ہم نے ابھی جتنا ہم سے ہو سکتا تھا الحمدللہ ہم نے ہر چیز رکھی ان کے آگے، لیکن ان کی مدر نے ان سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ انہوں نے کچھ کھایا، بس وہ چپ بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ یہاں سے گئے تو میرے گھر والوں نے فوراً ہی باتیں بنانا شروع کر دی، نہیں ہم اس گھر میں کبھی رشتہ نہیں دیں گے، ان کا ابھی سے بیہیویئر ایسا ہے تو بعد میں بیہیویئر کیسا ہوگا۔ میری بہنیں ہی میری خلاف ہو گئی، میری بہنیں یہی کہتی تھی اور میرے بھائی کہ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن روئے دھوئے گی پھر چپ ہو جائے گی، خود ہی خود لائف میں موو آن کر جائے گی، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ میری زندگی میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ پھر ابھی کچھ ایسا ہوا کہ میری دوست عمرے پہ گئی ہوئی تھی، وہ عمرے سے واپس آئی، تو وہ عمرے سے واپس آنے کے بعد وہ فوراً میرے پاس آئی، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو، تمہارے رنگت کو کیا ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو میں چپ رہی، لیکن اس کو دیکھتے ہی جب اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا تو میں رو پڑی، روتے روتے اس کے گلے لگی اور اتنا روئی آپ ہی کہ اس نے مجھے مشکلوں سے چپ کرایا۔ اس نے کہا تمہیں ہو کیا گیا، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ تو میں نے ساری بات اس کو بتائی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے بولا، پہلے تو وہ چپ کر کے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے مجھے بولا تم کیوں نہیں اللہ کے قریب ہو جاتی، تم کیوں نہیں اپنی ساری باتیں اللہ کو بتاتی، تم کیوں نہیں اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی، تم اپنا حلیہ کیوں نہیں بدلتی، تم ایک بار 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو دیکھو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تم عشاء کے بعد نعت علی 21 بار پڑھا کرو، شروع آخر میں 3 بار درود پاک، دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے بنائیں گے۔ پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات سن لی، لیکن جب وہ گئی تو میں نے کہا نعت علی پہلے ابھی میں سچ کہوں تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے کچھ عرصے میں ابھی کچھ دن گزرے تو میں نے نماز شروع کی، آہستہ آہستہ میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں رات کو چھت پہ جاتی تھی اور آسمان کو دیکھ کے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ پھر میرے دل میں اس کی وہی بات بار بار آ رہی تھی کہ نعت علی پڑھو، نعت علی پڑھو، پتہ نہیں کیوں آپ ہی میرے دل میں بار بار وہ بات آ رہی تھی۔ میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا، ادھر سے نعت علی نکالی اور پھر اس کو میں نے پڑھا۔ پھر عشاء کے بعد میں نے ہر روز 21 مرتبہ شروع آخر میں 3 بار درود پر پڑھا۔ پتہ نہیں آپ ہی مجھے سکون ملنے لگ گیا۔ میں ہر دن اللہ سے بات کیا کرتی تھی، اللہ کے آگے رویا کرتی تھی، دعا کیا کرتی تھی۔ میرے پیرنٹس بھی نہیں مانگ رہے، ان کے پیرنٹس بھی نہیں مانگ رہے، میں ان کو یاد کیا کرتی تھی۔ میرے لیے وہ دن بہت مشکل تھے، ابھی صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے وہ دن کیسے گزارے۔ ایسا ہوا کہ 6 منتھ گزر چکے تھے اور میں نعت علی کو پڑھ رہی تھی، میرے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو چکی تھی کہ میں ہر بات اپنی اللہ سے کرتی تھی۔ کچھ 6 مہینوں کے بعد
میرے گھر والے سارے کہیں باہر مارکیٹ گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی، اور اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ گیٹ کھلا تو ایک آنٹی اور ایک انکل اندر آئے۔ پھر جب وہ دونوں اندر آئے تو میں نے ان کو دیکھا یہ دو کون ہیں۔ پھر وہ اندر آ کے انہوں نے ہمیں مجھے بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ ہم ان کے ماموں اور ممانی ہیں۔ تو میں بالکل پریشان ہو گئی، میں نے ان کو فوراً اندر بٹھایا، میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، میرے گھر والے آئے۔ ان کے ماموں اور مامی نے میرے گھر والوں سے بات کی، ان سے معذرت کی کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں صرف کاسٹ کا ایشو تھا، ورنہ ہمیں آپ کی بیٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ ہی کیسے کیا ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میرے فادر اور میری ماما کے دل میں کیسے اللہ نے رحم ڈالا، میرے بھائیوں کے دل میں، کہ سب ان کے جانے کے بعد راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ان کے گھر والے اب آنا چاہ رہے ہیں ان کو آنے دو، ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پھر فوراً اپنی نمبر سے ان کا نمبر ملایا، ان کو کال کی، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے پہلے یہی بات کی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر والے کیسے مانے، انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بس اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، میں ہر دن رات اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، میں بس ہمارے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر میری محبت سچی ہے، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو ہماری شادی ہو جائے، ہمارا نکاح ہو جائے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میری ماما اور میرے فادر کیسے مان گئے سب کے لیے۔ پھر آپ ہی ان کے لیے ان کے گھر والے میرے گھر آئے، اور پھر ہمارے گھر والوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی، ان کی مدر آئی، انہوں نے مجھے پیار کیا، بولا کہ مجھے صرف کاسٹ کا ایشو تھا، مجھے اور کوئی ایشو نہیں تھا، ورنہ تم تو ہماری ہی بیٹی ہو، تم تو اتنی پیاری ہو، ہمیں تم سے کیا ایشو ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ہی اسی طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا، آپ ہی ہماری دعا خیر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ ہی ہمارا نکاح ہو گیا، اور آپ ہی الحمدللہ میں اپنے گھر ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور آپ ہی یہ لوگ مجھے اتنی محبت دیتے ہیں، مجھے اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور گھر میں آئی ہوں۔ بس آپ ہی اللہ نے مجھ پہ اپنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہے۔ میں سب آپ کی پیاری بہنوں سے بولوں گی کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اللہ کے سوا ہماری تکلیف کوئی نہیں سن سکتا۔ اور آپ ہی بس اب اپنی سب پیاری بہنوں کو کہنا کہ میری اولاد کے لیے دعا کریں کہ میری اللہ تعالیٰ ایک پیاری سی اولاد دے دیں۔ آپ ہی بس میرے الفاظ آپ سب تک پہنچا دینا، یہ امانت ہے میری آپ تک۔ جی 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 بالکل، میں آپ کی امانت ضرور سب تک پہنچا دوں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی سب پیاری بہنوں کو خوش رکھے، اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ جی میری پیاری بہن، آپ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھنا، اور اپنی اتنی خوبصورت سی میڈیکل اسٹوری شیئر کرنے کے لیے بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے راستے کھولے ہیں، کتنے میڈیکلس کیے ہیں، اور کیسے کیسے میڈیکلس کیے ہیں، کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے ہر چیز، اپنی دکھ تکلیف صرف اللہ سے شیئر کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنتا نا۔ جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ صرف اپنی ہر دعا اللہ سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والے ہیں۔ اپنی ہر دعا اللہ سے کیا کرو، اب سجدوں میں رویا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھا دے، ہماری آخرت اچھی کرے، ہماری دنیا اچھی کرے۔ بس میری ساری پیاری بہنوں، ہم اسی دنیا میں اللہ کے ہو جاتے ہیں تاکہ آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آخرت بہت ہی مشکل ہے، ادھر ہر چیز کا حساب ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بالکل اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ بس میری پیاری بہنوں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ میرے لیے بھی بہت بہت زیادہ دعا کرنا، اور میں آپ سب کے لیے۔ بس میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی ہر چھوٹی سی چیز اللہ سے مانگیں۔ میں آپ سے اپنی اگلی میڈیکل اسٹوری میں ملوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔